हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर का पता चल जाए तो क्या दुआ मांगूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा इस तरह अल्लाह से मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू बेशक माफ़ करने वाला है और पसंद करता है माफ़ करने को, बस माफ़ फरमा दे मुझे भी। हज़रत आयशा को तलकीन हो रही है महबूब बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनकी पाकी का बयान कुरान में आ रहा है, उनको तलकीन हो रही है इस दुआ की, तो हमने तो पकड़ लेनी है। समझे, फिर हम तो हैं ही गुनाहों के पोटले हैं। निहायत जामे दुआ है। अल्लाह अपने लुत्फ़ व करम से आखिरत के मुतालबे से माफ़ फरमा दें तो और क्या चाहिए हैं, क्या चाहिए हमें इस रात में। फिर इस रात में कुछ अमाल हमने अपनी तरफ से घड़ लिए हैं कि इतने नफिल पढ़ लो, इतनी सूरतों के साथ, पहली रकात में इतनी सूरतें, दूसरी में इतनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रात में जाग कर नमाज, तिलावत, दुरूद शरीफ और दुआओं वगैरह का खूब एहतमाम करें। मैंने पहले भी कहा, अगर ज़िक्र कर कर के आपका थोड़ा सा दिल वो हो गया तो कुरान उठा लें, कुरान पढ़ पढ़ के थोड़ा सा हो गया तो आप जो है नफिल पढ़ लें नफिल पढ़ पढ़ के हो गया तस्बीह पढ़ लें। तो इस तरह इस रात को अपने आप को अल्लाह के हवाले करें। बेहतर ये कि थोड़े थोड़े सारे ही अमाल कर लें, तस्बीह, कुरान, ज़िक्र, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी, तिलावत, सब कुछ कर लें हैं। दुरूद शरीफ की कसरत और अदल बदल के जैसे थोड़े थोड़े इबादत करें, लेकिन आसानी के साथ। कभी तिलावत करने लगें तो कभी तस्बीहात में मशगूल हो जाएं। इस रात में मस्जिदों में जमा होना, बाकायदा तकरीरें वगैरह कराने से अगरचे ये तो फ़ायदा होता है कि मिलकर हम इबादत कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन उलमा ने इसको नापसंद किया। इसमें पहली बात तो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दौर में शब कदर में जागने का ये तरीका ही नहीं था। हालांकि इसकी कीमत वो हजरात हमसे ज़्यादा जानते थे हैं। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि 27वीं रात को बहुत ज़्यादा खूब एहतमाम होता है, तो ये भी जहन में रख लें कि 27वीं शब को ही शब कदर नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 5 रातों में इसको ढूंढो। इसको छुपाने का राज था है, शब कदर में तिलावत का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। क्या सवाब है कि शब कदर 1000 महीनों के नेक अमाल से दर्जे में बेहतर है। ठीक है, एक हुर्फ की तिलावत का सवाब शब कदर में 60,000 गुना है, एक हुर्फ। और अगर कोई शब कदर में बैतुल्लाह की तिलावत करे तो कम से कम 6 अरब सवाब मिलेंगे, बैतुल्लाह में जाके अगर वो तिलावत कर रहे हैं। और अगर कोई शब कदर में मस्जिद हराम में पूरा कुरान तिलावत करे तो इसको 2 नेल 4 पदम यानी 44 खरब सवाब मिलेगा। और अगर कोई बैतुल्लाह में लैलतुल कदर में बहालत इमाम पूरा कुरान तिलावत करता है तो इसको 88 खरब नेकियां मिलती हैं। आपको आसान तरीका बताऊं आपको कि शब कदर में आप 10 दिन हैं जिनमें 5 दिन हैं हमने जिनमें ढूंढना है, और 10 दिन आखिरी का अशरा पूरा आप तिलावत भी खूब करें, सदका भी लाजमी 1 रुपया दें तो आपको कितने महीनों सदका देने का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अमाल को डबल कर दें। सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ें, 1 कुरान का सवाब आपको मिलता है, लेकिन इस रात में इबादत का सवाब 1000 महीने के बराबर है। तो हिसाब लगाएं आपका कितने कुरान बन जाएंगे हैं। तो हर अमल को इस रात में डबल कर दें, 10 दिन खूब करें इन अमाल को। हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर का पता चल जाए तो क्या दुआ मांगूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा इस तरह अल्लाह से मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू बेशक माफ़ करने वाला है और पसंद करता है माफ़ करने को, बस माफ़ फरमा दे मुझे भी। हज़रत आयशा को तलकीन हो रही है महबूब बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनकी पाकी का बयान कुरान में आ रहा है, उनको तलकीन हो रही है इस दुआ की, तो हमने तो पकड़ लेनी है। समझे, फिर हम तो हैं ही गुनाहों के पोटले हैं। निहायत जामे दुआ है। अल्लाह अपने लुत्फ़ व करम से आखिरत के मुतालबे से माफ़ फरमा दें तो और क्या चाहिए हैं,
کیا چاہیے ہمیں اس رات میں؟ پھر اس رات میں کچھ اعمال ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں کہ اتنے نفل پڑھ لو، اتنی صورتوں کے ساتھ، پہلی رکعت میں اتنی صورتیں، دوسری میں اتنی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس رات میں جاگ کر نماز، تلاوت، درود شریف اور دعاؤں وغیرہ کا خوب اہتمام کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا، اگر ذکر کر کر کے آپ کا تھوڑا سا دل وہ ہو گیا تو قرآن اٹھا لیں، قرآن پڑھ پڑھ کے تھوڑا سا ہو گیا تو آپ جو ہے نفل پڑھ لیں، نفل پڑھ پڑھ کے ہو گیا تسبیح پڑھ لیں۔ تو اس طرح اس رات کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں۔ بہتر یہ کہ تھوڑے تھوڑے سارے ہی اعمال کر لیں، تسبیح، قرآن، ذکر، یہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی، تلاوت، سب کچھ کر لیں ہیں، درود شریف کی کثرت، اور عدل بدل کے جیسے تھوڑے تھوڑے عبادات کریں، لیکن آسانی کے ساتھ۔ کبھی تلاوت کرنے لگیں تو کبھی تسبیحات میں مشغول ہو جائیں۔ اس رات میں مسجدوں میں جمع ہونا، باقاعدہ تقریریں وغیرہ کرانے سے اگرچہ یہ تو فائدہ ہوتا ہے کہ مل کر ہم عبادات کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، لیکن علماء نے اس کو ناپسند کیا۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے دور میں شب قدر میں جاگنے کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا، حالانکہ اس کی قیمت وہ حضرات ہم سے زیادہ جانتے تھے ہیں۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ 27ویں رات کو بہت زیادہ خوب اہتمام ہوتا ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 راتوں میں اس کو ڈھونڈو۔ اس کو چھپانے کا راز تھا۔ شب قدر میں تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیا ثواب ہے؟ کہ شب قدر 1000 مہینوں کے نیک اعمال سے درجے میں بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حرف کی تلاوت کا ثواب شب قدر میں 60,000 گنا ہے، ایک حرف۔ اور اگر کوئی شب قدر میں بیت اللہ کی تلاوت کرے تو کم از کم 6 ارب ثواب ملیں گے، بیت اللہ میں جا کے اگر وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شب قدر میں مسجد حرام میں پورا قرآن تلاوت کرے تو اس کو 2 نیل 4 پدم یعنی 44 خرب ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی بیت اللہ میں لیلۃ القدر میں بحالت امام پورا قرآن تلاوت کرتا ہے تو اس کو 88 خرب نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کو آسان طریقہ بتاؤں آپ کو کہ شب قدر میں آپ 10 دن ہیں جن میں 5 دن ہیں ہم نے جن میں ڈھونڈنا ہے، اور 10 دن آخری کا عشرہ پورا آپ تلاوت بھی خوب کریں، صدقہ بھی لازمی 1 روپیہ دیں تو آپ کو کتنے مہینوں صدقہ دینے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اعمال کو ڈبل کر دیں۔ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں، 1 قرآن کا ثواب آپ کو ملتا ہے، لیکن اس رات میں عبادات کا ثواب 1000 مہینے کے برابر ہے، تو حساب لگائیں آپ کا کتنے قرآن بن جائیں گے ہیں۔ تو ہر عمل کو اس رات میں ڈبل کر دیں، 10 دن خوب کریں ان اعمال کو۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پڑھا اس طرح اللہ سے مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی۔ حضرت عائشہ کو تلقین ہو رہی ہے، محبوب بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی پاکی کا بیان قرآن میں آ رہا ہے، ان کو تلقین ہو رہی ہے اس دعا کی، تو ہم نے تو پکڑ لینی ہے، سمجھے؟ پھر ہم تو ہیں ہی گناہوں کے پوٹلے ہیں۔ نہایت جامع دعا ہے، اللہ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں تو اور کیا چاہیے ہیں؟ کیا چاہیے ہمیں اس رات میں؟ پھر اس رات میں کچھ اعمال ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں کہ اتنے نفل پڑھ لو، اتنی صورتوں کے ساتھ، پہلی رکعت میں اتنی صورتیں، دوسری میں اتنی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس رات میں جاگ کر نماز، تلاوت، درود شریف اور دعاؤں وغیرہ کا خوب اہتمام کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا، اگر ذکر کر کر کے آپ کا تھوڑا سا دل وہ ہو گیا تو قرآن اٹھا لیں، قرآن پڑھ پڑھ کے تھوڑا سا ہو گیا تو آپ جو ہے نفل پڑھ لیں، نفل پڑھ پڑھ کے ہو گیا تسبیح پڑھ لیں۔ تو اس طرح اس رات کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں۔ بہتر یہ کہ تھوڑے تھوڑے سارے ہی اعمال کر لیں، تسبیح، قرآن، ذکر، یہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی، تلاوت، سب کچھ کر لیں ہیں، درود شریف کی کثرت، اور عدل بدل کے جیسے تھوڑے تھوڑے عبادات کریں، لیکن آسانی کے ساتھ۔ کبھی تلاوت کرنے لگیں تو کبھی تسبیحات میں مشغول ہو جائیں۔ اس رات میں مسجدوں میں جمع ہونا، باقاعدہ تقریریں وغیرہ کرانے سے اگرچہ یہ تو فائدہ ہوتا ہے کہ مل کر ہم عبادات کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، لیکن علماء نے اس کو ناپسند کیا۔
اس میں پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور میں شب قدر میں جاگنے کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا، حالانکہ اس کی قیمت وہ حضرات ہم سے زیادہ جانتے تھے ہیں۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ 27ویں رات کو بہت زیادہ خوب اہتمام ہوتا ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 راتوں میں اس کو ڈھونڈو۔ اس کو چھپانے کا راز تھا۔ شب قدر میں تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیا ثواب ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں کے نیک اعمال سے درجے میں بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حرف کی تلاوت کا ثواب شب قدر میں 60,000 گنا ہے، ایک حرف۔ اور اگر کوئی شب قدر میں بیت اللہ کی تلاوت کرے تو کم از کم 6 ارب ثواب ملیں گے، بیت اللہ میں جا کے اگر وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شب قدر میں مسجد حرام میں پورا قرآن تلاوت کرے تو اس کو 2 نیل 4 پدم یعنی 44 خرب ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی بیت اللہ میں لیلۃ القدر میں بحالت امام پورا قرآن تلاوت کرتا ہے تو اس کو 88 خرب نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کو آسان طریقہ بتاؤں آپ کو کہ شب قدر میں آپ 10 دن ہیں جن میں 5 دن ہیں ہم نے جن میں ڈھونڈنا ہے، اور 10 دن آخری کا عشرہ پورا آپ تلاوت بھی خوب کریں، صدقہ بھی لازمی 1 روپیہ دیں تو آپ کو کتنے مہینوں صدقہ دینے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اعمال کو ڈبل کر دیں۔ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں، 1 قرآن کا ثواب آپ کو ملتا ہے، لیکن اس رات میں عبادات کا ثواب 1000 مہینے کے برابر ہے، تو حساب لگائیں آپ کا کتنے قرآن بن جائیں گے ہیں۔ تو ہر عمل کو اس رات میں ڈبل کر دیں، 10 دن خوب کریں ان اعمال کو۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پڑھا اس طرح اللہ سے مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی۔ حضرت عائشہ کو تلقین ہو رہی ہے، محبوب بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی پاکی کا بیان قرآن میں آ رہا ہے، ان کو تلقین ہو رہی ہے اس دعا کی، تو ہم نے تو پکڑ لینی ہے، سمجھے، پھر ہم تو ہیں ہی گناہوں کے پوٹلے ہیں۔ نہایت جامع دعا ہے، اللہ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں، تو اور کیا چاہیے ہیں، کیا چاہیے ہمیں اس رات میں۔ پھر اس رات میں کچھ اعمال ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں کہ اتنے نفل پڑھ لو، اتنی صورتوں کے ساتھ، پہلی رکعت میں اتنی صورتیں، دوسری میں اتنی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس رات میں جاگ کر نماز، تلاوت، درود شریف اور دعاؤں وغیرہ کا خوب اہتمام کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا، اگر ذکر کر کر کے آپ کا تھوڑا سا دل وہ ہو گیا تو قرآن اٹھا لیں، قرآن پڑھ کے تھوڑا سا ہو گیا تو آپ جو ہے نفل پڑھ لیں، نفل پڑھ کے ہو گیا تسبیح پڑھ لیں۔ تو اس طرح اس رات کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں۔ بہتر یہ کہ تھوڑے تھوڑے سارے ہی اعمال کر لیں، تسبیح، قرآن، ذکر، یہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی، تلاوت، سب کچھ کر لیں ہیں، درود شریف کی کثرت، اور عدل بدل کے جیسے تھوڑے تھوڑے عبادات کریں، لیکن آسانی کے ساتھ، کبھی تلاوت کرنے لگیں تو کبھی تسبیحات میں مشغول ہو جائیں۔ اس رات میں مسجدوں میں جمع ہونا، باقاعدہ تقریریں وغیرہ کرانے سے اگرچہ یہ تو فائدہ ہوتا ہے کہ مل کر ہم عبادات کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، لیکن علماء نے اس کو ناپسند کیا۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور میں شب قدر میں جاگنے کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا، حالانکہ اس کی قیمت وہ حضرات ہم سے زیادہ جانتے تھے ہیں۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ 27ویں رات کو بہت زیادہ خوب اہتمام ہوتا ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 راتوں میں اس کو ڈھونڈو۔ اس کو چھپانے کا راز تھا۔ شب قدر میں تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیا ثواب ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں کے نیک اعمال سے درجے میں بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ 1 حرف کی تلاوت کا ثواب شب قدر میں 60,000 گنا ہے، 1 حرف۔ اور اگر کوئی شب قدر میں بیت اللہ کی تلاوت کرے تو کم از کم 6 ارب ثواب ملیں گے، بیت اللہ میں جا کے اگر وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شب قدر میں مسجد حرام میں پورا قرآن تلاوت کرے تو اس کو 2 نیل 4 پدم یعنی 44 خرب ثواب ملے گا۔
اور اگر کوئی بیت اللہ میں لیلۃ القدر میں بحالت امام پورا قرآن تلاوت کرتا ہے تو اس کو 88 کھرب نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کو آسان طریقہ بتاؤں آپ کو کہ شب قدر میں آپ 10 دن ہیں جن میں 5 دن ہیں ہم نے جن میں ڈھونڈنا ہے، اور 10 دن آخری کا عشرہ پورا آپ تلاوت بھی خوب کریں، صدقہ بھی لازمی 1 روپیہ دیں تو آپ کو کتنے مہینوں صدقہ دینے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اعمال کو ڈبل کر دیں۔ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں، 1 قرآن کا ثواب آپ کو ملتا ہے، لیکن اس رات میں عبادات کا ثواب 1000 مہینے کے برابر ہے، تو حساب لگائیں آپ کا کتنے قرآن بن جائیں گے ہیں۔ تو ہر عمل کو اس رات میں ڈبل کر دیں، 10 دن خوب کریں ان اعمال کو۔